من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فقال قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيقى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى صدق الله العظيم. یہ آیتیں جو بھی پڑھی گئی پارے 27 کی ہیں اور سورت کا نام ہے سورت النجم. قرآن پاک میں 114 سورتوں کے 114 نام ہے. کیسا پیارا نام رکھے, اس کا نام ہے النجم. نجم النجم عربی میں کہتے ہیں نجم کو ستارے کو بولتے ہیں.
सितारे के अंदर रोशनी होती है, चमक होती है, देखने वाला देखते ही रह जाता है उसकी कशिश और उसकी चाशनी। अल्लाह ने सूरत का नाम सूरह नज्म रखा है। कसम खा रहे अल्लाह की जो है सितारे की और तारे की। वन्नज्मि इज़ा हवा, कसम है तारे की, सितारे की। इज़ा हवा, जब जो गुरूब हो जाए। सितारा हमेशा नहीं रहता, रात में तुलू होता है और सुबह शाम के बाद गुरूब हो जाता है। अल्लाह ने कसम खाई, कसम है सितारे की जब जो गुरूब हो जाए। और हमारे लिखा है दुनिया में जो कौम गुजरी है, बाद लोग पत्थर की पूजा करते थे और बाद लोग जो है सांप की पूजा करते, बाद लोग पानी की पूजा करते, बाद लोग जो है आग की पूजा करते। या कौम ऐसी भी गुजरी है जो तारों की पूजा करते थे। तो खुदा वो है जो कभी गायब नहीं होता, जो गायब होता है वो खुदा नहीं होता। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भी वाक़या निकल गया। अपने दोस्तों में गए, बिरादरी में, कौम में, एक रात बैठे तो आसमान जो है चाँद चलो था, सुबह होते होते गुरूब हो गया। तो बोले ये खुदा मेरा नहीं। दूसरे दिन सूरज निकला, बोले कि ये खुदा है। शाम हो तो वो गुरूब हो गया, ये मेरा खुदा नहीं। सितारे देखे रोशन समझदार, बोले ये मेरा खुदा है। लेकिन वो भी जो है गुरूब हो गए तो बोले खुदा नहीं। तीन चीज़ों की नफी करके अपने कौम से कहा कि मैं न सूरज को खुदा मानता हूँ, न चाँद को खुदा मानता हूँ, न तारों को खुदा मानता हूँ, बल्कि मैं तो अपना चेहरा उस अल्लाह की तरफ करता हूँ जिसने आसमान और ज़मीन बनाया। वो है नमाज की नीयत। हम लोग पढ़ते थे इनकी वजह वजरिया लदी फतरसमावाती वल अर्ज़ हनीफ़ वमा अना मिनल मुशरिकीन। मैं हमारे अब्बा को भी, हमारे बड़े लोगों को देखता था, जाने बात बिछाते पहले वो नियत करते। अब हम लोग को शार्ट आ गया अभी सारे मुसल्ले में करेंगे जोहर पढ़ रहा हूँ पढ़ो, लेकिन एहतमाम था पहले लोगों। तो असल क्या है, जब मुसल्ले में खड़े हो जाए नमाज की नियत करें तो पहले पढ़ना इन्नी वजह वजह लदी फतरसमावाती वल अर्ज़ हनीफ़ वमा अना मिनल मुशरिकीन। नमाज की दुआ होती है, नियत से पहले पढ़ना होगा। नियत से पहले नमाज में दाखिल होते हैं। तो ये है इब्तिदाई नियत। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ है। तो यहाँ भी अल्लाह ने कसम खाई, वन्नज्मि इज़ा हवा, कसम है सितारे की जब वो गुरूब हो जाए। मा ज़ल्ल साहिबुकुम वमा गवा, कसम खाने के बाद हमेशा कोई बड़ी बात बताना है तो कसम खाते हैं। कोई बात बड़ी बताना है, खुदा की कसम मैं देख कर आया, खुदा की कसम मैं ये करूँगा। वैसे अल्लाह भी कसम खा रहे सितारों की। मैं गुज़िश्ता बताया था, मुझे और आपको अल्लाह की कसम खाने की इजाज़त है, वो भी मजबूरी की सूरत में। कोई सामने वाला नहीं मान रहा, मेरी बात को गलत कह रहा, तो हम सिर्फ अल्लाह की कसम खा सकते हैं। अल्लाह की बनी हुई मखलूक की कसम नहीं खा सकते। सूरज की कसम, चाँद की कसम, माँ की कसम, बेटे की कसम, कारोबार की कसम, पैसे की कसम, सिर्फ अल्लाह की कसम का है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चूँकि खालिक व मालिक है, उनसे बड़ी कोई चीज़ नहीं है, वो सारी मखलूक को पैदा करेंगे। इस वजह से अल्लाह की शान ये है, जब किसी बात को समझाना चाहते हैं तो अपने मखलूक़ात को भी किसी की कसम खाते हैं। ये मतलब नहीं है कि अल्लाह जी किसी की नहीं खाना, अल्लाह की कसम। कसम खाने का मतलब ये होता है कि भाई जो बयान करना चाहो वहाँ से, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी मखलूक की समझदारी का लिहाज करते हुए कहते मा ज़ल्ल साहिबुकुम, तुम्हारे साथी
گمراہ نہیں ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مکے والے اعتراض کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ مجنون ہے، یہ پاگل ہے، نعوذ باللہ، اور یہ جو ہے گمراہ ہے۔ تو اللہ قسم کھا کر اپنے محبوب کے بارے میں کہتے ہیں معاذ اللہ صاحب، تمہارے ساتھی جو تمہارے درمیان میں ہے، جن کو کہتے تم امین اور صادق ہوتے تھے، یہ تمہارے ساتھی گمراہی وما غوا اور بھٹکے بھی کی۔ بعض دفعہ کیا ہوتا آدمی گمراہ ہو جاتا، بعض دفعہ کیا ہوتا بھٹکتا، دونوں میں تھوڑا فرق ہے، تقریباً مانا ہی تھی۔ اللہ تاکید کرتے ہیں تمہارے ساتھی بھٹکے ہوئے نہیں ہیں، جو نبی بن کر جو پیغام لے کر وہ حق ہے، ان کی بات سنو، ان کی بات مانو۔ وما غوا، پھر آگے فرمایا وما ينطق عن الهوى، زبان سے جو کچھ وہ بیان کرتے ہیں، وہ انطق مانے بات سے کرنا، زبان سے جو کچھ بیان کرتے ہیں وہ اپنے کسی خواہش کی وجہ سے نہیں بولتے۔ میرے دل میں خواہش ہوتی ہے چائے پینا، چائے ہوتا، پانی کی خواہش ہوتی ہے پانی ہوتا۔ اللہ کہتے ہیں تمہارے نبی جو نبی کا اعلان کر رہے ہیں، اللہ کی توحید کا اعلان کر رہے ہیں، نبی کی رسالت کا اعلان کر رہے ہیں، وما ينطق عن الهوى، اپنے خواہش سے نہیں کر رہے ہو، کیوں کہاں میں ان هو الا وحی یوحی، مگر ہے کہ اللہ کی وحی ان کی بات ہوتی ہے، جو اللہ کا پیغام آتا ہے اس پیغام کو سنا رہے، اپنی طرف سے نہیں، اپنی طرف سے ایک بات بھی نہیں بولتے، جو کچھ اللہ وحی بھیجتے ہیں وہی پیغام سناتے ہیں۔ اس لیے تم ان کی بات مانو، میں قسم کر کر دیا تمہارا ساتھی گمراہی ہے، ان کی بات مانو، ان کی زبان سے جو کچھ نکلتا ہے وہ حق نکلتا ہے، کوئی اپنی طرف سے نہیں بولتے۔ پھر آگے فرمایا ذو مرۃ فاستویٰ، مقرر یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو انہوں نے دیکھا، ذو مرۃ فاستویٰ، سیدھا دیکھا، سیدھا۔ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، کہاں دیکھے؟ وہ آسمان کے افق پر دیکھے۔ دیکھو حدیث میں ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام، فرشتے تو ہر ایک کے ساتھ میں ہیں، ہم میں سے کوئی بندہ نہیں ہے جو فرشتے کو دیکھا ہو، دیکھے کیا؟ نہیں دیکھے۔ نبی بنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت پہلی وحی آئی نبی کے پاس، تب بھی جبرائیل نہیں دیکھا، نہیں دیکھے، خالی آئے آپ کو انسانی شکل میں ملے، پھر چھوڑا، پھر ملے، پھر چھوڑے، 3 مرتبہ اور 4 مرتبہ پیغام آیا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی باہر نکلے، جا رہے تھے تو اوپر سے آواز آئی یا محمد، اللہ کے نبی نظر اوپر اٹھائے، دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور حضور کو مخاطب کر رہے ہیں۔ وہ کیفیت دیکھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے، جیسے پہلی گھبراہٹ ہوتی تھی نبی بننے کے وقت میں، ویسا گھبرا کے جو ہے گھر تشریف لائے۔ اللہ اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں ذو مرۃ، مقرر دیکھا گیا، فاستویٰ، بالکل سیدھا دیکھا، کہاں دیکھے؟ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، آسمان کے اونچے حصے پر، کنارے پر دیکھے۔ تم ان کو نبی کی نبوت کا انکار کرتے ہو، نہیں نبی ہیں، ان کے پاس اللہ کے طرف سے وحی آتی ہے، اور کون ہے؟ جبرائیل آئے ہوئے۔ ثم دنا فتدلى، پھر اللہ نے ان کو بلایا اور قریب کیا، یہ معراج کے واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ ثم دنا، پھر قریب ہوئے، فتدلى، اور ان کو بہت قریب کیا، فكان قاب قوسين او ادنى، اتنا قریب ہوئے کہ ایک کمان کے برابر اللہ کے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں فاصلہ تھا، یا او ادنا، اس سے بھی کم تھا، زیادہ تر کتنا؟ ایک کمان، اس سے بھی کم، ادنا کے مطلب اور کم، بس اتنا قریب اللہ کے نبی
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ہو گئے. یہ مقام تھا معراج کی رات میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے بلایا تھا تو اتنا قریب. علماء نے لکھا ہے کہ 1,24,000 پیغمبر آئے. کسی نبی نے حضرت جبرائیل کو اصلی صورت میں اصلی حالت میں دیکھا. کسی کو دیدار نہیں ہوا. صرف اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نبی کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کا دیدار کیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے جب دیکھا ایک مرتبہ ان کو تو دیکھا کہ ایک لمبی شکل میں جن کے 600 پر ہیں اور پورا ایک کنارہ ڈوبا ہوا ہے ان کے پروں کے نیچے. مجھے نظر آیا تو اصلی صورت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے صرف ہمارے جناب نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا اور معراج کے رات کا واقعہ بیان فرمایا. ان کے ساتھ گئے تھے اور اللہ سے ملاقات کے لیے پہنچے. فقال قاب قوسین او ادنی. پھر ہوا کیا وہاں فاوحی الی عبدہ ما اوحی. بس اللہ نے اپنے بندے کے پاس وحی بھیجی. وحی کرے ما عبدہ الی عبدہ ما اوحی جو وحی بھیجنا چاہتے ہیں. اس آیت کی تفسیر میں دیکھا تو ابھی مفسرین نے لکھا ہے کہ وحی صرف نماز پڑھنے کی روزہ رکھنے کی احکامات اسلامی کی نہیں بلکہ پوری کائنات کو اللہ نے نبی کے سامنے کھول کے رکھ دی. مشرق سے لے کے مغرب تک شمال سے لے کے جنوب تک کیا کیا خزانے ہیں زمین کے اندر آسمان کے اندر یہ چیزیں اللہ نے سب کے سب کھول کے اپنے نبی کو بتائے. مہمان آتے کرام کرتے رہتے تھے جب شادی کے کپڑے یہ کپڑے یہ تھے ویسے اللہ نے اپنے نبی سے بتایا. دیکھو جب آئے میرے کنے میری قدرت بھی دیکھو پوری چیزوں کو لے. اب تک ہمارے ذہن میں یہ تھا تفسیر ہوئے فاوحی الی عبدہ کے معنی اپنے نبی سے اللہ نے بات کیا جو کچھ وحی کرنا ہے کرے. لیکن تفسیر میں لکھا کائنات کی تمام چیزوں اللہ نے کھول کے رکھ دیا. دیکھو نبی اے محمد کیا کیا قدرت ہوئی ہے کیا کیا کرنے والا ساری چیزیں بتا دیں. عجیب منظر تھا وہ عجیب وقت تھا جو اللہ نے اپنے نبی کو دیدار کروایا. پوری کائنات کو کھول کے رکھ دیے. ہر قسم کی چیزیں ہر قسم کے موسم ہر قسم کے پھل ہر قسم کی نعمتیں. فاوحی الی عبدہ ما اوحی. اپنے نبی کا دل بہلائے. تم اکیلے آئے نا کتنی دور میرے پاس گھبراؤ نہیں. دیکھو اس کو پھر آگے اللہ نے نبی کی زبان کی تصدیق کر رہے ہیں. ما کذب الفؤاد ما رأى. نبی کے دل نے جو کچھ کہا اور جو کچھ دیکھنے کے بعد ان کے دل نے کہا وہ جھوٹ نہیں بولے. ما کذب. ان کے دل نے ان کی باتوں کو نہیں جھوٹلایا. جو کچھ دیکھے دل اس کو مان لیا. جیسے بات لوگ بولتے ہیں میں دیکھا مگر یقین نہیں آ رہا وہی میرے کو بولتے نا بول رہا. لیکن اللہ کے دے ہوئے محبوب نبی کو میں جو کچھ بتایا دل اس کے تمام چیزوں کو مان لیا. ماں کذب الفؤاد. دل نے انکار نہیں کیا. مارا جو کچھ انہوں نے دیکھا سب آنکھوں سے دیکھے سب چیزیں اللہ بتائی. افتمارونہ علی ما یرا. کیا تم لوگ جھگڑتے ہو نبی کے بارے میں جو کچھ لوگ دیکھ کر آئے. اللہ کے نبی معراج کو واپس آ کے بولے نا کہ میں رات میں معراج ہوئی تھی اور میں آسمانوں میں سیر کرا اور عرش تک پہنچا. سب چیزیں جو بیان کرے تو بعض لوگ شک میں آ گئے. یعنی غیر مسلم تو ہے ہی نبی کی بات نہیں مانے لیکن جو کچے مسلمان تھے ان کو بھی شک آنے لگا. اللہ نے اس کا اعلان فرمایا افتمارونہ. کیا تم کو شک ہونے لگا علی ما یرا جو کچھ وہ دیکھ کر آئے. شک کر رہے تو نہیں بالکل بات پکی ہے. سنو اس سے بھی آگے کی بات وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ.
جبرائیل علیہ السلام کو انہوں نے دوسری مرتبہ بھی دیکھا نزلۃ اخری. کہاں دیکھے؟ کون سی جگہ دیکھے؟ بتاؤ تو بولتے نا تم بھی. اگر تم دیکھے تو کہاں دیکھے بھائی؟ بازار میں دیکھے, گھر میں دیکھے, مسجد میں دیکھے. تو اللہ نے اپنے محبوب نبی کی بات کو سچ بتانے کے لیے مقام بھی بتا رہے, جگہ بھی بتا رہے. جبرائیل کو دیکھے, کیا دیکھے؟ فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ. دوسری مرتبہ بھی دیکھا جبرائیل کو عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ. کہاں دیکھے؟ جب معراج میں گئے, آسمان کو سیر کرتے کرتے جگہ ہے جس کا نام سدرۃ المنتہا ہے. کیا نام ہے سدرۃ؟ تفسیر میں دیکھا تو میں لکھا ہے آسمان دنیا کے اور آخرت کے بیچ کا ایک بارڈر ہے. دنیا کے اور آخرت کے بیچ میں ایک دیوار بناتے نا, ہائی, ادھر کا الگ ہے, ادھر کا الگ ہے. اللہ نے آخرت میں بھی دو جگہ بنائے, ایک کا نام جنت ہے, ایک کا نام دوزخ ہے. دونوں کے بیچ میں ایک دیوار بنائی. 28 پارے میں سورہ تغابن میں کر دیا دو ہی مقام, لیکن اس دیوار کی خصوصیت یہ دوزخ کے بارے میں. دیوار کی خصوصیت ایسی ہے کہ دوزخ کی طرف دیکھا تو پیتل اور گرم گرم دیوار ہے, اور ادھر جنت کی طرف دیکھا تو ٹھنڈی اور خوشگوار ہے. باطنہ فی الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب. اللہ کہتے ہیں کہ اس کا اندر کے اعتبار سے تو میں نے گرم گرم دوزخوں کے لیے بنایا, باہر کے اعتبار سے خوبصورت بنایا. ویسے ہی اللہ نے آسمانوں کے اختتام, کائنات دنیا کا جہاں اختتام ہے وہاں اور آخرت کا ابتدا ہے, ان دونوں کے بیچ میں بارڈر اللہ لگایا گیا ہے. اس کا نام ہے سدرۃ المنتہا. کہاں ہے سدرۃ المنتہا؟ انتہا جنت المأویٰ. سدرۃ المنتہا جو ہے جنت کا جو کنارہ ہے, منتہا ہے, وہاں ہے. دوسری تفسیر میں ہے سدرۃ کے معنی عربی میں بیر کے درخت کو بولتے ہیں, بیری کا درخت. اکثر معراج کے واقعے میں سناتے ہیں کہ بیری کے درخت تک ہے, وہاں کچھ پرندے اور جو ہے چمکیلی چیزیں آ رہی تھیں. جس صحابہ کرام نے پوچھا رسول اللہ کیا تھے؟ بولے وہاں آسمان سے اللہ کے فیصلے, عرش کے پاس سے سدرا یعنی بیری کے درخت پر اتر دے, وہاں سے فرشتے اپنی ذمہ داریاں لے کے جاتے ہیں. تو سدرا کے معنی ہے بیری کا درخت. الگ باڑ لگائی گئی, کافیوں کی باڑ بھی ہم سب پر لگاتے ہیں زمینات میں. یہاں تک میری زمین وہاں تمہاری زمین, دونوں زمین پہ کیا کرتے کاٹی کی باڑ. اللہ بھی ویسے اسی طرح کی باڑ لگائے آخرت میں اور دنیا میں. سدرۃ المنتہا کہاں ہے وہ؟ انتہا جنت المأویٰ. اذ یغشی السدرۃ ما یغشی. اللہ نے سدرا بیری کے درخت کو ڈھانپا جبکہ وہ ڈھانپا تھا. جب ڈھانپنا چاہا تو اتنا ڈھانپا جیسے اللہ کا حکم آتا تو بڑے بڑے احکامات کی وجہ سے وہ بیری کا درخت چھپ جاتا تھا. جب اس کا یعنی ڈھک جانا, جیسے چادر کو ڈال دیے تو جیسے ڈھک جاتا. اللہ کہتے ہیں کہ اس بیری کے درخت کو بھی میرے احکامات کے ساتھ وہ پورا ڈھک گیا. ما زاغ البصر وما طغى. نبی نے جو دیکھا وہاں سے ان کی آنکھ نے بھی غلط نہیں دیکھا, وما طغى اور بہکے بھی نہیں. بعض دفعہ بھی خدا صحیح دیکھے کہ نہیں دیکھے کہ ہویا اللہ اس کا جواب دے دے. ما زاغ البصر وما طغى. نبی کی نہ نگاہیں بدلی اور نہ دھوکہ کھائے, بالکل عینی ہی انہوں نے دیکھا جو ہم کو بتانا چاہے. کیا دیکھے؟ لقد رأى من آیات ربه الکبریٰ. اللہ نے اپنی بڑی بڑی نشانیاں اپنے بندے کو بتائی. بڑی بڑی نشانیاں کیا بنائے کیا بتائے اللہ ہی جانتے ہیں, اللہ کے نبی جانتے ہیں. اللہ نے ایسا راز رکھا ہے اپنی مخلوق میں کسی کو نہیں بتایا. میں محبوب کو کیا کیا بتایا, اللہ صرف ہمیں بہت سی چیزیں بتائیں, لیکن وہ تمہارے کو بتانے قابل ہے, ہم کچھ بتانا تھا. لقد رأى من آیات ربه الکبریٰ. یہ تمام واقعہ سنانے کے بعد مشرکین کا عقیدہ تھا
کہ مشرکین کے پاس دو بت تھے جس میں پوجا ہوتی تھی زمانے جاہلیت سے. ایک بت کا نام تھا لات، دوسرے کا نام تھا عزا، اور ایک بت تھا جس کا نام منات تھا. یہ تین خدا مکے والے پوجا کرتے تھے ان کی. اور دوسرا عقیدہ ان کا یہ تھا کہ فرشتے جو دنیا میں ہیں اتنا مانتے تھے، لیکن کہتے فرشتے یا اللہ کی بیٹیاں ہیں. یہ عقیدہ نہ ہوتا. اللہ نے ان آیتوں کے سنانے کے بعد اہل مکہ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں افرأیتم اللات والعزی، کیا تم نے دیکھا لات کو اور عزیٰ کو جو تمہارے خدا ہے، کیا ایسی قدرت کی کوئی چیز بنانے کے قابل ہے یا انہوں نے بنایا ہے؟ کیا تم نے دیکھا ایسی چیز؟ وہ تو مٹی کے بنے ہوئے پتھر کے طرح سے کیا کرتے ہو، کیا بناتے؟ تو اللہ کو سمجھا ہے افرأیتم اللات والعزی، کیا تم لوگوں نے دیکھا کہ لات اور عزیٰ جو تمہارے بت ہیں انہوں نے کوئی چیز تمہارے سامنے بنائی ہو؟ ومناة الثالثة الأخرى، اور تیسرا خدا ثالثہ بنے تیسرا خدا منات ہے جو کے علاوہ اخرى بنے دوسرا. ان تین خدا نے کوئی چیز بنائی، کوئی مخلوق بنائی، کوئی کائنات بنائی، کیا تم نے دیکھا؟ کوئی جواب نہیں. کیا بنا اس وقت مشرکین نے بولتا لاجواب ہو گئے، کوئی جواب نہیں دے سکتے. اس لیے عقیدہ نکال دو، نہ لات تمہارا خدا ہے، نہ عزیٰ تمہارا خدا ہے، نہ منات تمہارا خدا ہے. یہ سب تمہارے آبا و اجداد نے اپنے اپنے طور پر بنا لیا، ورنہ حقیقت کچھ بھی نہیں ہے. پھر آگے فرمایا الکم الذکر وَلَهُ الْأُنثىٰ، اور تم لوگوں نے لڑکوں کو اپنے لیے اور لڑکیوں کو خدا کے لیے منسوب کیا. الکم الذکر، ذکر کہتے ہیں لڑکوں کو، مردوں کو، مذکر کو، وَلَهُ الْأُنثىٰ، اور لڑکیوں کو. اور تم نے اپنے لیے لڑکے پسند کر دیے اور لڑکے کو لڑکیاں خدا کی طرف منسوب کر دیا. حالانکہ لڑکے ہو کے لڑکیاں یہ اللہ کی مخلوق ہے. جس کی مخلوق ہے اللہ کی. پھر اللہ کے اختیار میں ہے لڑکے دینا اور لڑکیاں دینا. یہ کیا ہے تم نے بنا دیا کہ لڑکے ہمارے ہیں لڑکیاں جو تمہارے ہیں؟ غلط عقیدہ. دل کا کہ قسمتوں کی زیادہ، اللہ کہتے ہیں بہت ہی بری تقسیم ہے تمہاری کہ لڑکیوں کو ہماری طرف منسوب کرے اور لڑکوں کو تمہارے لیے منسوب کرے. یہ بہت بری تقسیم ہے، یہ غلط ہے تمہارا عقیدہ. ایسا نہیں ہونا. اللہ سمجھاتے جو ایسے پیار سے سمجھا رہے. پھر آگے فرمایا یہ لات عزیٰ منات کیا ہے؟ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، یہ جو نام تو رکھے ہیں نا یہ تمہارے آبا و اجداد رکھے. یہ پتھر کا نام، یہ بت کا نام لات ہے، یہ بت کا نام عزیٰ ہے، یہ بت کا نام منات ہے، یہ تمہارے آبا و اجداد رکھے. ما انزل اللہ بہا من سلطان، جس پر کوئی دلیل اللہ نازل نہیں کرے. تمہارا خیال ہے تم ایسا عقیدہ کرتے رہے، اللہ کے پاس کوئی دلیل تمہارے پاس نازل نہیں ہوتی. يتبعون إلا الظن، اللہ کہہ رہے ہیں یہ جو کچھ تم عقیدہ رکھ رہے نا یہ تمہارا گمان ہے. یہ میرے جو ہے مصیبت دور کرنے والے، تکلیف دور کرنے والے، بلکہ تمہارا عقیدہ ہے کہ يتبعون إلا الظن، تم اپنے گمان کے مطابق چل رہے ہیں. وما تهوى الأنفس، اور جو ہے نفس کی طرف سے کوئی اس کے اندر خواہش نہیں، اپنی طرف سے تم نے ایسا عقیدہ بنا لیا. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ، اور آئے تمہارے پاس مِن رَبِّهُمُ الْهُدىٰ، ہدایت کی بہت سی باتیں، نشانیاں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس آئی ہیں. تم اس کو جو ہے پہچان کر اللہ کی فرما برداری کرو. أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّىٰ، کیا انسان کے لیے بہت سی تمنا ہے
چاہتا ہے کہ مجھے یہ مل جائے، یہ مل جائے، یہ کھائے۔ اللہ کہتے ہیں ہم لیکن انسان، کیا انسان چاہتا ہے ما تمنا، جو کچھ وہ خواہش کرتا ہے اس کو تمام کی تمام چیزیں یہاں مل جائے؟ کیا انسان کی خواہش یہ ہے؟ ہر آدمی کے پاس خواہش ہے۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زندگی سے زیادہ خواہشیں اس کی موت کے بعد بھی ہے۔ تو کہتے خواہشیں کبھی ختم ہونے والے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں انسان کے لیے ما تمنا بہت سی خواہشیں ہیں کہ جو دنیا کے اندر پورا کرنا چاہتا ہے۔ اللہ اس کا جواب دے رہے ہیں فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ، اللہ کے پاس اس دنیا سے گزر جانے کے بعد جو آخرت کی زندگی آئی وہاں تمہارے بھی بہت زیادہ خواہشیں پورا ہونے کی وہ جگہ ہے۔ دنیا خواہشیں پورا ہونے کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے اسلامی تاریخ قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک۔ غزوہ بدر میں 70 مشرکین قید ہوئے جن کو مدینہ منورہ لایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کو صحابہ میں تقسیم کر دیا، ان کے ساتھ حسن سلوک اور بھلائی کرنے کا حکم دیا۔ اس حکم کو سنتے ہوئے صحابہ اکرام نے ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا کہ دنیا کی کوئی قوم اس عدل و انصاف اور حسن سلوک کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ آپ کی جگہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو کمر سے کسے ہوئے تھے، آپ کے بازو کمر سے کسے ہوئے تھے۔ ان کے کرانے کی وجہ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو گئے، اچھا تو قید ہو کے کافروں کی جماعت میں حضرت عباس کو بھی لایا گیا، آپ کے چچا ہیں، ان کو لایا گیا تو بہت سختی سے رسیوں میں باندھ کے لائے، تو کسے ہوئے تھے۔ ان کے کراہنی کی وجہ سے جب آپ بے چین ہو گئے، آدمی زیادہ تکلیف میں ہوتا، رسی باندھ دیے، بے چین ہو گئے، تو حضور بے چین ہو گئے، ہے مشرکین کی طرف سے مگر خودی کیا ہے رشتہ ہے، چچا ہے، بے چین ہو گئے، تو صحابہ نے ان کی رسی ڈھیلی کر دی۔ ان کی اس رعایت کی وجہ سے عدل و انصاف کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قیدیوں کی رسیاں ڈھیلی کرا دی۔ ان کے کر کے ان کے چھوڑ دے تو ان اپنے آدمی ہیں جس وجہ کی رسی ڈھیلی کرے، تو حضور کا انصاف دیکھیے، بولے سب کی رسیاں ڈھیلی کرو۔ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قیدیوں کی رسیاں ڈھیلی کرا دی۔ صحابہ کے حسن و سلوک کا یہ حال تھا کہ انہوں نے اپنے بچوں کو بھوکا رکھ کر قیدیوں کو کھانا کھلایا، حضور دے دیے تو ان کو کھلایا، اور اپنی ضرورت کے باوجود ان کو کپڑے پہنائے، ان کو کپڑے کی ضرورت۔ مالدار قیدیوں سے 4000 درہم فدیہ لے کر چھوڑ دیا، جو قید ہو کے آئے تھے بدر میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان سے کہا کہ تم چھٹکارا چاہتے ہو تو 4000 درہم فدیہ دے دو، اور پڑھے لکھے غریب قیدیوں کو 10 آدمیوں کو لکھنا پڑھنا سکھانے کے بدلے آزاد کر دیا۔ بولے 4000 دے کے تم جو چھٹکارا پا سکتے ہو۔ بعض غریب قیدیاں ہیں، ان کا پیسہ نہیں ہے لیکن پڑھنے آتا، تو صحابہ میں بہت سے لوگ ان پڑھ لوگ تھے، تو حضور بولے 10 صحابہ کو تم پڑھنا لکھنا سکھا دو، تمہارے کو آزاد کر دیں گے۔ تو یہ جو ہے غریب قیدیوں کو 10 آدمیوں کو لکھنا پڑھنا سکھانے کے بدلے آزاد کر دیا گیا، اور ان پڑھ غریب قیدیوں کو بلا کسی معاوضے کے رہا کر دیا۔ تو پیسے والے تو پیسہ دیے، جن کے پاس پیسہ نہیں پڑھنا تھا تو پڑھنا لکھنا سکھائے، اور بعد ایسے تھے نا ان کا پیسہ ہے نا لکھنا پڑھنا، کیا کرنا ہے ان کو، حضور نے ان کو چھوڑ دیا۔ یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک۔
حضور کا معجزہ جماعت کے متعلق خبر دینا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے گفتگو فرما رہے تھے، دوران گفتگو ارشاد فرمایا، ابھی تمہارے پاس اس طرف سے مشرق والوں کی ایک باخلاق جماعت آئے گی۔ چنانچہ حضرت عمر کھڑے ہو کر اس طرف چلے، خالی حضور بیٹھ کو بول رہے ہیں کہ ادھر سے ایک جماعت آنے والی ہے باخلاق۔ تو صحابہ کو حضور کی بات پر ایسا یقین تھا، حضرت عمر کھڑے ہو کر راستے بجا کے دیکھتے، حالانکہ نہ سیل فون ہے نہ کوئی انٹرنیٹ نظام کا ہے، کچھ بھی ہے۔ حضور کی بات کے اوپر حضرت عمر نے کھڑے ہوئے اس طرف چلے، تھوڑی ہی دور پہنچے تھے کہ سامنے سے 13 افراد اور مشتمل ایک جماعت آئی، 13 آدمی تھے ان کی جماعت آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کون ہو؟ جو سامنے آتا تم کہاں سے آئے، تم کون ہو؟ جماعت نے کہا، ہم قبیلے بنو عبد القیس سے تعلق رکھتے ہیں، یہ قبیلہ تھا مشہور۔ حضرت عمر نے پوچھا، کیا اس شہر میں تجارت کے ارادے سے آئے ہو؟ تو ہمارے مدینے میں کیوں آئے، کیا مقصد ہے، بزنس کے لیے آئے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا نہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا، ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ لوگوں کا تذکرہ کیا تھا اور تعریف کی تھی، بولے ابھی تمہارے آنے کی خبر دی اور تمہارے بارے میں تمہاری تعریف کرے گی۔ یہ ہے موجودہ حضور کا، نہ دیکھے نہ سنے، کوئی بتانے والا نہیں بتانا ہے، اللہ نے ان کو خبر دی کہ حضور نے خبر بتائی۔ ایک فرض کے بارے میں قرض ادا کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرض کی ادائیگی پر طاقت رکھنے کے باوجود ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔ جب نہیں ہے تو مجبوری ہے، جب ہے تو قرض والے کا قرض ادا کرنا۔ عام طور پر گاڑی ضرورت کرنے والا ہے تو پریشان کو لے کر دیتے، میرا بات نہیں ہے، ہم کافی دن بعد بھی دے سکتے تھے، ایسا نہیں، ویسا نہیں کرنا، گنجائش ہے تو دے دو، کرنا ضرورت میں بندہ تمہاری مدد کیا ہے، تمہارا کم ہے اس کو دے دو۔ ایک سنت کے بارے میں تجارت میں برکت کی دعا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حکیم بن حزام کو تجارت میں برکت کے لیے دعا دی، بارک اللہ فی تجارتک، بارک اللہ فی تجارتک، اللہ تمہارے لیے تمہاری تجارت میں برکت دے۔ کسی دکان کے افتتاح میں گئے، کسی کاروبار کے افتتاح میں گئے تو برکت کی دعا تو کرتے ہیں، اللہم بارک لنا فیہا، اللہ اس میں برکت دے۔ تو سنت کیا ہے، یہ دعا پڑھنا، بارک اللہ فی تجارتک، اللہ تیری تجارت میں برکت دے۔ یہ سنت ہے، سنت چھوٹی چھوٹی سنت، ہم لوگ نماز کی روزے کی وضو کی سنت یاد ہے، یہ سنت ہے زندگی کی یاد ہے، اور یہ چھوٹا جملہ ہے لیکن سامنے والے کا دل خوش ہو جاتا ہے، دیکھو جو مسافہ کی دل میں بات ہوتا ہے، اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، مسافہ مغفرت کا ذریعہ، مسافہ کیا ہے، مغفرت کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور مسافہ کرتے ہیں، جدا ہونے سے پہلے ان دونوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ ایک گناہ کے بارے میں گمراہی اختیار کرنا، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹکتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس لیے کہ وہ حساب کے دن کو بھولے ہوئے ہیں۔ دنیا کے بارے میں، دنیا چاہیے والوں کے لیے نقصان ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص آخرت کی کھیتی کا طالب ہو ہم اس کی کھیتی میں ترقی دیں گے، اور جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہو کہ ساری کوشش اسی پر خرچ کر دے تو ہم اس کو دنیا میں سے کچھ دے دیں گے، اور ایسے شخص کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ آخرت کے بارے میں، قبر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ طب نبوی سے علاج، ککڑی کے فوائد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے ساتھ ککڑی کھاتے تھے۔ آج کل ہم لوگ کھیرا کھا رہے ہیں، تو کھیرا بھی ککڑی کے قسم ہے،
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھجور چونکہ گرم چیز ہے تو اس کی گرمی کو ختم کرنے کے لیے ککڑی کھانا پیرا کرنا فائدہ علامہ ابن قیم ککڑی کے فوائد میں لکھتے ہیں کہ معدے کی گرمی کو بجھاتی ہے اور مثانے کے درد کو ختم کرتی ہے. کسی کو پریشان کی تکلیف ہے تو جو ہے ککڑی کھانے سے اسے راحت ہوتی ہے اور معدے کے اندر گرمی ہو گئی تو بھی جو ہے اس سے فائدہ ہے. نمبر 10 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماتحت اور یتیموں کے بارے میں فرمایا تم اپنے اولاد کی طرح ان کا احترام کرو اور جو تم کھاتے ہو ان کو بھی وہی کھلاؤ. یتیموں کے ساتھ ماتحتوں کے ساتھ میں سلوک بھی اچھا کرنا جیسے کام بنے ہیں ماتحت ہے نوکر ہے کوئی گھر کے اندر یتیم و یسیر ہے تو ہم اپنے بچوں کو اعلیٰ درجے کا کپڑا دینا ہے اور ان کو ہلکا دینا ہے ایسا نہیں کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اپنے اولاد کی طرح ان کے ساتھ بھی سلوک کریں. کیونکہ عام طور پر ہمیں تکلیف ہوتی ہے رمضان کے دنوں میں جب بازار جاتے ہیں نا کپڑے خریدنے کے لیے دکان والا بولتا ہے صاحب یہ زکوٰۃ کی ساڑیاں ادھر ہے سستی میں خریدو نہیں. گویا ہمارا یہ غلط خیال جو ہے تاجروں کو بھی کر دیا. وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ برابر تم زکوٰۃ اپنے اوپر ایک مصیبت سمجھ کے ٹالنا چاہتے ہو یہ لے جاؤ ان کو دے دو ایک دو دوسرے دو کے اندر پورا کپڑا ضائع ہو جاتا ہے. ایسا نہیں. اور اپنے لیے صاحب آپ کو پہننا ہے بچوں کو لینا یہ ہے سامان 2500 3000 4000 ایسا نہیں کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماتحت اور یتیموں کے بارے میں فرمایا تم اپنے اولاد کی طرح ان کا احترام کرو اور جو تم کھاتے ہو ان کو بھی وہی کھلاؤ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو. کل ہمارا جو ہے حیدرآباد سفر ہوا تھا آل انڈیا مسلم پسندہ کی جانب سے مرکزی جلسہ وقف ترمیم بل کی مخالفت میں الحمدللہ بہت بڑا مجمع تھا. ہزاروں کی تعداد میں دارالسلام کی پورا گراؤنڈ یہ دھرنے کی جگہ دی تھی. جتنا مجمع اندر تھا اس سے زیادہ باہر لوگوں میں تھے. کافی بڑی تعداد میں لوگ اضلاع کے تلنگانہ کے پہنچے تھے اور خاص طور پر مسلمانوں سے اپیل کی گئی کہ ہر ضلع کے اندر اس بل کی مخالفت کے لیے احتجاج کرنا. اس کے لیے مختلف طریقے بھی آئے. میں اس سے پہلے بھی بتایا تھا یہاں بھی انشاءاللہ اس لیے پروگرام کرنا ہے. تو اب ہم بات کو کیا سمجھ رہے ہیں کہ حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب رضی اللہ عنہ بولے کہ کورٹ میں بحث ہو رہی ایک دو شیخ اس کے ہماری طرف نظر آ رہے ہیں تو لوگ مطمئن ہو جا رہے ہیں کہ ہماری طرف ہو گیا بولے نہیں یہ دھوکہ ہے یہ دھوکہ ہے اس کے اندر بھی ہمارے لیے بہت سے خطرات ہیں. اس لیے ابھی ہمارے کو جو ہے وہ نہیں ہونا ہے بلکہ اپنا احتجاج جاری رکھنا ہے اور ہر گلی پر منڈل تک یہ بات پہنچانا ہے کہ کالا قانون کو واپس لے لیا جائے. جب تک جو ہمارے ساتھ جو ہے یہی احتجاج کرتے رہنا ہے. تمام اضلاع کے ذمہ داروں کی راستے میں جو اپیل کی گئی اب میں میرپور تک نہیں پہنچا راستے میں میرے کو میسج آیا کہ مولانا عبدالبصیر صاحب آپ نے میرپور کے اندر بھی ایک احتجاجی اجلاس عام بلائی ہے پورے شہر کے اعتبار سے اور یہاں سے علیہ رسول اللہ کے نمائندے بھی ہیں اس میں شریک ہوئے. یعنی اتنا ذہن میں سوال ہے کہ ایک ایک دن بھی ان کے پاس قیمتی ہے. 22 تاریخ کو کیا کرنا ہے 28 تاریخ کو کیا کرنا ہے باقاعدہ پورا نظام بنایا اس کے لحاظ سے اور جو ہے پورے ہندوستان کے اندر یہ احتجاج عالمیہ رسول اللہ کے گھر میں کیا جاتا ہے. پھر آخر میں اسد صاحب کی تقریر ہوئی بہت سے لوگ آئے تھے اور خاص طور پر مہمان تمل ناڈو کے ایک ایم پی آئے تھے عبداللہ کٹکی ہوتا وہ جو تمل بولتے مگر انگلش میں بیان کرے اور اسد صاحب اس کا ترجمہ کرے تو تقریباً 35 منٹ میں بات کریں. اور یہ فرد وہ ہے جو بل پاس ہونے سے پہلے کمیٹی بنا تھا پارلیمنٹ میں. اس کمیٹی میں ان کو بھی رکھے تھے اس لیے پورے سیاح و سباب سے واقف تھے
اور وہ بولے کہ ہمارے چیف منسٹر تمل ناڈو کے اس وقت اعلان کر دیے جب بل ابھی بل پاس نہیں ہوا تھا کہ جو ہے اسمبلی میں اگر حکومت بل پاس بھی کرتی ہے تو ہم تمل ناڈو میں اسے نافذ نہیں کریں گے، اس کے بعد کرناٹک والے بھی کریں گے۔ تو یہاں کے بہت سے علماء جو بیان کریں وہ بھی یہ مطالبہ کریں کہ یہاں کے سی او صاحب ایسا اعلان کرنا کہ ہمارے علاقے میں ہم جو ہے اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے۔ بولنا الگ ہے مگر عملی طور پر اس کو اسمبلی کے پاس کرنا اللہ چاہے تو ہو سکتا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ایم پی صاحب اسد صاحب اگر تھوڑی توجہ دلائے دباؤ ڈالے ہو سکتا ہے کہ جو سی ایم صاحب بھی کریں گے۔ خیر ہم کو یہ احتجاج بولے کہ نماز اور جو ہے وقف بل دونوں برابر ہے، وہ بھی شریعت کا حکم ہے، یہ بھی شریعت کا حکم ہے۔ لوگ وقف بل کے بارے میں سمجھ رہے ہیں اوقاف کو یہ جو دنیا کا مسئلہ، بولے دنیا کا نہیں، بولے جب سے دین آیا اس زمانے سے آج تک حضرت جو ہے حضور کے زمانے باغ کا واقعہ ہے، حضرت طلحہ اپنا باغ دیے، حضرت علی کے زمانے میں 2 کنویں وقف کرے تھے مسلمانوں کے لیے جب بھی پانی کی قلت تھی۔ سب وقف کے معنی کیا ہے؟ اللہ کے لیے ہبہ کر دینا، دو دینا۔ تو یہ آج کے دور کی بات نہیں ہے، اس زمانے اب جو دشمنان اسلام فرقہ پرست لوگ بول رہے ہیں یہ مغلیہ بادشاہ آ کے یہاں سب کر رہے ہیں، بولے کہ نہیں مغلیہ بادشاہ تو بعد میں کرے، یہ تو 1400 سال 1500 سال کی بات ہے اور شریعت کا حکم ہے یہ۔ تو بہرحال آپ حضرات کی دعا کیجیے، انشاءاللہ اس کے جو بھی آگے پروگرام ہوں گے ہم انشاءاللہ سب سے مشورہ کر کے آگے بڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ الحمدللہ رب العالمین، اللہم لک الحمد و لک الشکر، اللہم صلی علی محمد و بارک وسلم۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطا سے درگزر فرما، ایمان کامل عطا فرما، جلدات عالیہ کو نصیب فرما۔ اے اللہ رب چاہے زندگی عطا فرما، ہم چاہے زندگی کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک میں امن و امان عطا فرما، جان کی، مال کی، ایمان کی، اعمال کی، شریعت کی، اللہ اپنے فضل و کرم سے حفاظت فرما۔ اے اللہ قرآن پاک کا نور عطا فرما، اے اللہ اس کا فہم عطا فرما، اس کی سمجھ عطا فرما۔ اے اللہ جس پیارے انداز سے آپ ہم کو سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، اے اللہ اس سے جناب پاک کی محبت اور تیری محبت، تیرے محبوب نبی کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے۔ اللہ اس کی برکت سے ہم تمام کو صحت کاملہ عاجلہ مستقبلہ نصیب فرما، ہم سب کی روزی میں رزق میں برکت عطا فرما، ہمارے اہل و عیال کی روزی میں صحت میں عافیت میں برکت عطا فرما، ہم سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما، ہمارے تمام معاملات کی بہتری کا فیصلہ فرما، ہماری تمام دعاؤں کو بہتر نفس و کرم سے قبول فرما۔ اللہم صلی علی محمد و بارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ۔